का गिरेबान किसी ने आके पकड़ा और इतनी शिद्दत से पकड़ा कि रसूलुल्लाह जो कपड़ा पहने हुए थे, आप तो ब्रांडेड पहनते हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता इन बातों का। क्या कहा जाए, कौन ब्रांड में चल रही है, चप्पल से लेकर सर की कैप तक सब ब्रांड में है। ये सारा ब्रांड जन्नत में बचेगा कि नहीं, ध्यान रखना। ब्रांड पहनना न पहनना मसला नहीं है, मसला इस बात का है कि ये ब्रांड चप्पल सर से लेकर सर तक। अब तो ब्रांड का दौर है भाई, अब तो जितने नाम मैं भी गिना दूं, कुछ थोड़े बहुत कहिए आपको। मैंने ब्रांड पहने नहीं है, ब्रांड का नाम याद किया, जरूरत नहीं उसकी, आपको पहले से मालूम है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम कौम की जो हकीकत है वो सदा हिफाजत फरमाए। बहुत सी बातें हैं कि शायद दरमियान में आ जाएंगी, हजरत के आने से पहले तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामिअतन सिफत देखिए, सीरत की बुनियादी सिफत और इस्लाम के सारी दुनिया में। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, जो आप ये रो रहे हो, हालात अच्छे नहीं, माहौल अच्छे नहीं, हुकूमतें मुआफिक नहीं, तो इससे पहले हुकूमतें मुआफिक थी आपकी, थी। अगर थी तो बड़ी अच्छी बात है, ना कभी हुकूमतें मुआफिक होती है, ना खारिज होती है, न कभी हालात अच्छे होते हैं, न कभी बुरे होते हैं। ये बात भी बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, कल के बदतरीन हालात से आज के हालात अच्छे हैं। आप कहिए तो मैं 10 किस्से से सुना दूं, आपको लगता है कि हालात खराब है, सच्ची बात यह है कि हमारे आमाल खुद खराब है, और हमारे आमाल को खराब छोड़ दो, हम खुद ही पूरे के पूरे खराब। आमाल तो बात की बात है, आमाल तो हमारा नतीजा है। आमाल है क्या? आमाल हमारा नतीजा है। हम खुद पूरे के पूरे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक सब हाल में, हर हाल में खराब है। आप अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए कि फजर से उठे हैं जो लोग भी फजर से उठे हैं, वरना बेचारी मुस्लिम कौम की सुबह फजर में नहीं होती। ये बेचारे सोते ही 3-4 बजे हैं, छुट्टी का बात है, 3-4 बजे तहज्जुद से फारिग होते हैं, सोते हैं, तहज्जुद ही पढ़ते हो जाके 3-4 बजे को मुसलमान लेके क्या करेंगे। लेकिन जो कर रहे वो आप ही जानते हैं। मुबारक जगह इसलिए कहना नहीं चाहता, 5 साल का मुसलमान और 40 साल का मुसलमान एक ही मुसीबत में गिरफ्तार है, वो है इश्क और मोहब्बत। बेचारे को ऐसी हो गई कि अल्लाह माफ फरमा। 5 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक का आदमी इसी में लगा है, और वो बस पहली और आखिरी मोहब्बत करना नहीं, इससे पहले उसने की ना अब करेगा। ये कितनों से करवा ये भी वही जाने, लेकिन कर रहा पहली और आखिरी। जो रातें अल्लाह ने आपको और जो दिन अल्लाह ने आपको दिए थे, क्यों दिए थे कुरान खुद बताता है। वजअलना नहारा माआशा, दिन बनाया है ताकि अपनी जरूरतें पूरी करो। वजअलना लैला लिबासा, रात बनाई है ताकि सुकून की जिंदगी हासिल करो। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद इसलिए बनाई है ताकि तुमको आराम मिले। लेकिन बेचारे अब दिमाग को तो सुधारे तो आराम कैसे मिलेगा। नींद तो तब आएगी, बेचारे डिप्रेशन में है, बड़ा तबका तो डिप्रेशन में चल रहा है, और डिप्रेशन किस चीज का वो सब जानते हैं। कोई मसला नया नहीं है, मसला कुछ नहीं है, दिमाग को गिरनी है वो सवाल है, बस और कुछ नहीं है। उसका एक ही इलाज है, हम नहीं जिक्र करते कि वो क्या है, आप ही जानते हैं वही इलाज है, एक ही इलाज है। अब वो इलाज वालिदैन कर सकते हो तो कर ले, नहीं कर सकते हो तो कोई मसला नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी तकलीफें नबियों को दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील अलैहिस्सलाम को मार दिया। मारा कि नहीं मारा, किससे मालूम है आपको, तफसील में नहीं जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने जवान बेटे की मौत की तकलीफ से गुजरना पड़ा क्यों नहीं पड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने 3 मासूम गोद में पलते हुए लड़कों की मौत की तकलीफ से गुजरना पड़ा, नहीं गुजरना पड़ा। मैं सिलसिलेवार अगर सीरत जिक्र कर दूं तो उसका मौका नहीं। मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ी तकलीफ की बात है। वो लोग जो आशिकाने रसूल का दम भरते हैं, वो जो झंडे में सबसे आगे नाच रहे
ہوتے ہیں، جھنڈے بھی ٹھمکے لگانے کے لیے بچے ہیں بس، اور جس چیز کے لیے بچے وہ بھی معلوم ہے، پیچھے عاشقوں کی ٹولی ہوتی ہے اور آگے جھومنے والوں کی ٹولی ہوتی ہے۔ میں سب کو نہیں کہتا، باقی تو جھنڈا اٹھا ہوا تو سب نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ذکر ہوتا ہے، ہاتھ میں بغل میں جھنڈا لگا ہوتا ہے، مسجد دیکھیے جھنڈا منڈا چھوڑ دیا، نماز کے لیے باندھ لیے، جب فارغ ہوتا ہوگا، ورنہ میں نے جہاں جھنڈے دیکھے ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے۔ جھنڈے کے نہیں پتا ڈنڈے ہوتے، میں نے سنا 52 ڈنڈے ہوتے، مجھے معلوم نہیں کہ ہوتے کہ نہیں ہوتے، سنا میں پہلے سمجھتا تھا 52 ڈنڈے کا سلسلہ بنایا جاتا ہے، معلوم نہیں وہ لیکا بنایا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسا ہوتا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ بتائیے مسلمانوں کی شہرت ہوئی ہونی کس سے ہو کس سے رہی؟ شہرت یہ ہوتی کہ فلاں علاقے کے لوگ اخلاق مند ہیں، فلاں علاقے کے لوگ نیک ہیں، فلاں علاقے کے لوگ تہجد گزار ہیں، فلاں علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں، فلاں علاقے کے لوگ خوش زبان ہیں۔ لیکن اگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ دنیا کی ساری بیماریوں کا پورا ایک تحریر لکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کون ایسی برائی بچی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے، دنیا بھر کی بھلائیاں دیکھیے اور یہ بتائیے کہ وہ کون بھلائی ہے جو مسلمانوں میں ہے۔ آستین چڑھی رہے اپنوں کے خلاف، ہاں دوسرے کے خلاف تو کہتے صبر کرو، حالات اچھے نہیں، اپنوں کے خلاف اگر اپنوں کا نمبر آ جائے تو جیب میں بھیج آئیں گے، ساتھ میں نعرے کو اور لگا کے آئیں گے، تو سب حالات ہیں، میں اس بارے میں جانا چاہتا نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن آپ کے سامنے آئینہ ہے، یہ جلسے دستار ہے، جلسے دستار۔ قرآن پاک میں ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں قرآن پاک پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ تمہارے اپنی پیدائش کی تحقیق کی ضرورت ہے، اپنی پیدائش کی۔ دنیا کی ایک اکیلی کتاب ہے قرآن پاک، جس کی ایک ایک آیت کا راز کھلتے ہوئے قیامت آ جائے گی، لیکن اس کے پورے راز نہیں کھل پائیں گے۔ قرآن لاجواب کتاب ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ قرآن کیا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ہی اصل وحی کتاب ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب ہے، ہم ہی سچی کتاب ہے، دوسرا تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بے وقوف آدمی، ڈاکٹر ہی تو بولے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، نہیں سمجھا ہماری بات، وکیلی بولے گا میں وکیل ہوں، انجینئری بولے گا میں انجینئر، اس کے کون بولے گا؟ لیکن جب اس کی تحقیق کی جائے گی، ڈاکٹر پتا چلا دوا نہ دے پاتا ہو، وکیل پتا چلا مقدمے نہ کر پاتا ہو، انجینئر پتا چلا کہ تعمیرات نہ کر پاتا ہو، تو آپ اس کو مانیں گے؟ قرآن نے جتنے دعوے کیے ہیں، قرآن کے بارے میں ایک بات اور سن لو، پوری دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، پوری دنیا کی کوئی کتاب جو کسی فن میں لکھی گئی ہو، جو کسی نظام کے تحت درج کی گئی ہو، آپ زیادہ دور نہیں جاؤ، ہندوستان کے آزاد ہوئے 75 سال امرت مہوتسو، آپ زیادہ جانتے ہیں اس سے چیزوں میں جاتا نہیں، خالی اشارے کر دیتا ہوں، اسے باقی اپنا سمجھو، کیونکہ تمہارے پاس زیادہ بڑے والے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے بڑے والے نہیں کہ اتنا سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہو۔ اب موبائل کی جو پہلے بھی اس لیے لگایا جاتا تھا تاکہ خبریں سننی ہے، اب سیدھا سیدھا جیب میں رکھ کے دنیا کی خبریں معلوم کرنی۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس کی، کہنے لگے دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کہا اپنے سے پہلے خبر رکھو، دنیا کی خبر بعد میں ہو جائے گی، اپنی خبر کا پتہ نہیں۔ قرآن کہتا وفی انفسکم، اگر اپنے پہ غور کرتے تو تمہیں ہم دکھتے، یعنی اللہ دکھتے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو اگر سر سے باہر نہیں آ رہے ہو تو آ جاتے 10-50 ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، آ جاتا۔ اب تو سب ترقی کا دور ہے، جہاں تک پوچھو بس آپ کو اپنے چہرے کے بنانے سنوارنے کی بڑی فکر ہے، یہ بھی فکر کریے کہ کل قیامت میں بھی یہ چہرہ بنا سنورا رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ قیامت میں رسول اللہ ہمیں اور آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ کون امتی ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ہم اپنے امتی کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟
جن اعضاء پہ جن حصوں پہ وضو کیا جاتا ہے ان کی چمک ہوگی، ان کا روب ہوگا، ان پہ نور ہوگا، اس کو کون پہچانے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی وضو جو جمعہ کر کے تھکے جا رہا، کوئی جمعہ ایسا نہیں وضو نہ کیا، اور جمعہ کو کرتے، پابندی سے کرتے، 5 وقت کی بات تھوڑا سا سمجھا کے مجھے آپ یہ بتاؤ اس مجمع میں کون ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ کل قیامت میں ہمارا اور آپ کا سب کا سامنا رسول سے ہونا؟ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ ہونا کیوں نہیں ہونا؟ رسول ہمیں پہچانیں گے، صاف حدیث میں لکھا ہے، صاف ایک طبقہ آ رہا ہوگا، رسول اللہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے روک دیں گے، رسول اللہ کہیں گے آنے تو میرے ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کے دین کا انہوں نے کیا کیا پاچا کیا ہے یا کیا جاتا کیا پاچا میرا لفظ ہے، وہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، وہ کیا پاچا اچھی طرح سمجھتے ہو جو دن رات کرتے رہتے ہو دوسروں کا، وہی اسی کو کہہ رہا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اب یہ بتاؤ کون ایسا ہے مجمع میں جو یہ نہیں جانتا ہے کہ کل رسول ہمیں قیامت میں صرف اور صرف ہمارے جسم کی اس رونق سے، اس چمک سے پہچانیں گے جو وضو کی بنیاد پہ ہمارے جسم سے ظاہر ہے۔ اتنا جاننے کے بعد اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہم نے 5 وقت کی نمازوں کے وضو کر رکھے ہیں؟ اگر کر رکھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ بھائی ہندوستان میں رہتے تو کارڈ ہوتا ہے، حالانکہ ہندوستان میں 15-20 کارڈ بن چکے، 15-20 اور بن جائیں گے، کسی کارڈ کا پتہ ہی نہیں، آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ اصل کارڈ ہے کون سا، کہتے وہ کہتے یہ والا نہیں، وہ کہتے وہ والا نہیں، یہ کہتے یہ والا نہیں، خدا بہتر جان جائے اس بارے میں نہیں آتا، یہ حکومت کا اپنا نظام ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ایک مسلمان جس کے گھر میں 10-20 لاکھ روپے ایک شادی میں ضائع کیے جاتا ہے، صاف لفظوں میں بول رہا ہوں، مسلمان قوم کو یہ حق کس نے دیا کہ ایک شادی میں 30 لاکھ 50 لاکھ روپے ایک رات میں ضائع کیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مسجد مدرسے کو دے دو، بالکل نہیں دینا، ہم تم سے کہتے ہی نہیں دینا، ہم سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں پہ رحم کھاؤ، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ، اپنے قرب جوار پہ رحم کھاؤ، اپنے رشتہ داروں پہ رحم کھاؤ، اچھی تعلیم گاہیں بناؤ، اچھے ادارے بناؤ، اچھے طلباء کی تعلیم کی فکر کرو، تمہارے بچے بھی اگر پڑھ کر کہیں آگے آئے ہوتے، تمہارا سوال یہ ہے کہ جس کو دیکھو مولوی بنا مدرسہ کھول دیا، مجھے اس کا بھی جواب دے دو، جو ڈاکٹر بنا اس نے وکالت کر لی، وکیل ہو انجینئر کی دکان کھول لی ہو، مجھے اس کا بھی جواب دے دو۔ اور تمہیں اتنا لگتا ہے یہ الحمدللہ ہم سے کسی صاحب نے اعتراض کیا تھا، ہم نے کہا کل قیامت میں جب افریقہ سے لے کر یورپ تک کے مسلمانوں میں ہر ایک جیسے مسلمان کو ایک حافظ کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہندوستان کے علماء اس ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ فخر کرو کہ تم جو وراثت تیار کر رہے ہو، یہ جو تم تیار کر رہے ہو، تم نے جو کھایا اس کا جو حشر ہوا وہ سوال قیامت میں ہوگا، لیکن جو دل پہ لگا ہے یہی تمہاری دنیا کی عزت ہے، یہی تمہاری قبر کی عزت ہے۔ تم نے 4 پیسے کسی مدرسے پہ لگائے ہوں گے، کسی حافظ پہ لگائے ہوں گے، کسی عالم پہ لگائے ہوں گے، حالانکہ میں کیا عرض کروں، ٹفن کا ایک نظام چلتا ہے، پرسوں کا ڈی سی میں دے دو، کھپ جائے، دیہات کے بچے سب کھا لیتے، رحم کرو، بچے دیہات کے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دن بھر میں اتنی نیکیاں کر جاتے ہیں کہ امت پر آنے والی مصیبت شاید بھی نیکیوں سے ٹل جاتا ہے۔ جس علاقے میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہو، جس علاقے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جس علاقے میں الرحمن الرحیم کہا جاتا ہو، جس علاقے میں اللہ کے عفو درگزر کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کے تذکرے ہوتے ہو، تم سچ بتاؤ اللہ کی محبت ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ تمہارے ایک روپے کا ایک آنا اگر کسی مدرسے پہ لگ گیا ہے، کسی حافظ پہ لگ گیا ہے، کسی عالم پہ لگ گیا ہے، اللہ کی قسم قیامت میں شاید تمہارا یہی ساتھ، ورنہ تو ہمیں اپنے حساب کتاب نہیں دینا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، غریب کو بھی حساب لینا ہے، امیر کو بھی حساب لینا۔ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے، جو بیچارے غریب ہیں وہ اس میں مست ہیں،
مارے جائیں گے قیامت میں، اسی میں مست ہے، وہ اسی میں مست ہے۔ ایک بات یاد رکھو، رسول نے 4 طرح کے لوگ بتائے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس پیسہ ہے، دل کے بھی نیک ہے اور دین پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایک وہ جو غریب ہے، دل کے نیک ہے، جب ملتا ہے تب خرچ کرتے ہیں۔ لیکن معافی کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، 70% مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک زمانے میں غریب تھے، اللہ نے جب سے پیسہ دیا ہے تو بیچارے دین سے غریب ہوئے، دنیا سے نہیں غریب ہوئے، دین سے غریب ہو گئے۔ اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ناظرہ نہیں پڑھ پاتے، اس پہ بھی فخر کرتے، اس پہ بھی فخر کرتے کہ مول صاحب موقع نہیں ملے، ناظرہ نہیں پڑھ پائے۔ کل قیامت میں اللہ نے سے یہی کہنا، جب اللہ نے کہے قرآن نہیں پڑھی تو کہنا اللہ نے اتنے کام دنیا میں آپ نے دے دیے تھے، پڑھتے تھے۔ قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے خود پڑھا۔ ہم صاف عرض کر دیں، اگر آپ آج وقت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پاتے تو قرآن کس نے پڑھا ہے؟ اللہ نے۔ ہم تھوڑی کہتے اٹھاؤ نہ پڑھ کر ترتیلا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خود پڑھا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قرآن کس نے پڑھی؟ کس نے پڑھی؟ اللہ نے پڑھی۔ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے اللہ کے پاس وقت ہے، ان اللہ کے بندوں کے پاس اس کے پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور میں پھر آپ سے عرض کروں، پچھلے رمضان میں جیسے بھی ٹو کے انگلی رکھ کے پھیر کے اور لگا لگا کے پھوک پھوک اور پلٹ کے جو حشر قرآن کا کیا وہ تو کیا۔ ایک اور طریقہ چل پڑا ہے، شاید آپ کو برا لگے بھلا لگے، مجھے معذرت کے ساتھ، کسی کے ابا مرے، اماں مری، آپ سب کے والدین کو اللہ لمبی عمر دے، آپ سب کو جنت دے، والدین کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا، میری دعا ہے۔ لیکن یہ درد ہے تو سن لو، کسی کے ابا مرے، اماں مرے، نانی مرے، دادی مرے، گھر میں کوئی مرے، شاندار بٹوارا ہو گیا، پیسے سمیٹ لیے، 250 روپے کا ڈبہ بڑی محنت سے پرچیز کر کے لایا، خرید کے لائے۔ حالانکہ جب پرچیز جو ہے وہ مہنگی چیزوں کے خریدنے کے لیے انگریزی کا لفظ ہے، سستی چیزوں کے خریدنے کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے، BUY۔ آپ جانتے ہیں انگریزی ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب چیز کو نہیں جانتے۔ ایک تو جملے اس لیے بول دیتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے مولی سب بیچارے، کئی مرتبہ ہمارے سامنے بیچارے کچھ لوگ دیکھ رہتے ہیں انگریزی بول کے ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ہم کو ایک ہی جملے میں جواب دیا تو کہنے لگے، تو ہم نے کہا بھائی انگریزی، اردو، عربی سب اللہ کی زبان ہے، کسی کے بکوتی نہیں ہے، سب اللہ کی زبان ہے۔ قرآن میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے واختلاف السنتکم والمالک، چونکہ عربی اللہ کی محبوب زبان ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، عربی سے اس لیے محبت کریے کہ عربی اللہ کی زبان ہے، پھر باتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بٹوارا کر لیا، 10 لاکھ روپے بانٹ لیے، زمین جائیداد بانٹ لی، تو 3-4 لڑکوں میں سے کسی کا درد جانا یا ابا مر گئے تو ان کے نام کچھ انسان سوال ہونا چاہتا ہے۔ پہنچ گئے دکان پہ کتابوں کی کہ بھائی قرآن کا ڈبہ دے دیجئے، کتنے کا ہے؟ یہ 500 کے، 350 کے، 250 کے۔ جب ایک ہی طرح کی لکھاوٹ ہے تو فرق پیسوں میں کیوں آ گیا؟ کپڑے بھی تو ایک ہی طرح کے ہیں۔ بال کٹانے جاتے بعض لوگ تو ماشاءاللہ لکھنؤ سے دلی جا کے بال کٹاتا ہے پیسہ، بعض آپ صرف چائے پینے خیرات کے لکھنؤ میں مل گئے ہم کو، کیوں آؤ چائے پینے آئے؟ جس قوم کی عیاشی کا یہ عالم ہو، جس قوم کی دنیا پرستی کا یہ حال ہے، جس قوم کی دنیا کے اندر ڈوبے ہونے کا یہ حال ہے، شاید کسی بھلے کام کے لیے پہلے سنا کرتے تھے جن کی عمر 70-80 سے اوپر ہوگی وہ الوداع کی نماز جامع مسجد دلی پڑھنے جاتے تھے، پہلے 28 کے بعد۔ آپ جو عمر دراز وہ جانتے ہیں، اب آپ ہم سے دیکھیں اس کا مطلب تمہاری بھی عمر ہے ہماری بھی عمر، ہم کو کوئی چھوٹا بچہ بنے رہنے کا شوق نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ چھوٹا ببوا بنا ہے، ببوا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بڑا بھلا کام ہے، آپ خوب کریے، میں نہیں کہتا، اب کسی کے دل میں بات جانی کہ اس میں کام ہونا چاہیے تو وہ صاحب نے قرآن پاک کے پارے خرید لیں۔ لفظ خریدنا قرآن کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن مثال کے سمجھانے کے لیے اجازت ہے، جائز نہیں ہے، اجازت ہے۔
اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں قرآن خریدنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، ناممکن ہے، لیکن قرآن کے اوراق جو ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، سیاہی ہوتی ہے، تختی ہوتی ہے، چھپائی ہوتی ہے، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا ایک ہدیہ ہوتا ہے، اس لیے ہدیہ کے لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ جب یہ قرآن لینے جائیے تو کہیے کہ مولوی صاحب اس قرآن کا ہدیہ کیا، قرآن کی قیمت نہ پوچھا کریے، قرآن کی قیمت کا پوچھنا علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب بھی قرآن یا قرآن کا ایک بات اور آپ سے کہیں، آپ کے گھر میں 5 6 8 لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں اس کے 2 بڑے موبائل ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں خیرآباد میں نہیں ہوتے ہوں گے، خیرآباد میں جتنے لوگ ہیں اس کے 2 بڑے تسبیح ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں آپ سے، جتنے ہمارے لوگ موجود ہو، سچ بتاؤ تم میں سے کس نے اپنی زندگی میں قرآن سے کس نے خریدی ہے کہ خود سے پڑھنا؟ کتنوں نے خریدی؟ کتنوں نے خریدی ہوگی اس مجلس میں؟ جس نے خریدی ہے وہ اسے مبارک کرے، ورنہ سچ بات یہ ہے کہ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی قرآن اگر گھر میں ہے تو ہے، ورنہ سچائی یہ ہے ٹی وی رکھنے کی جگہ ہے، موبائل رکھنے کی جگہ ہے، ٹیب رکھنے کی جگہ ہے، شوز رکھنے کی جگہ ہے، کپڑے رکھنے کی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے، ڈھمکانی جگہ ہے، یہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے۔ اللہ معاف کرے، دین کی کتابوں کے رکھنے کے لیے شاید ہی کوئی جگہ ہے، اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے تو بڑی اچھی بات۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، دل کے ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تکلیف تو حضرت کر دیں گے، میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، دل کے ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کے گھر میں رسول اللہ کی سنتوں کے نام کی کوئی کتاب ہے اور پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ پڑھی جاتی، رسول کی زندگی پر لکھی کوئی کتاب ہے پڑھی جاتی، رسول کے طریقوں کی کوئی کتاب ہو پڑھی جاتی، ہر چیز تو ہے آپ کے گھر۔ مسلمان کے اگر سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو بیچارہ اسلام نہیں۔ مسلمان کے اگر سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ مسلمان کے اگر دن بھر باتیں ہوتی ہیں، اگر نہیں بات ہوتی تو ایک اللہ کی نہیں ہوتی، دن بھر باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی بات تو رسول کی نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤ، جتنے دن بھر میں نچنیوں گویوں کے نام لیتے ہو، اتنی مرتبہ کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا؟ خلفائے راشدین کا نام لیا؟ مسجد خلفائے راشدین نام لیا ہے کبھی؟ چھوڑو یہ سب باتیں، کبھی حضرت ابوبکر کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ صحابی میں سے کسی صحابی کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر سے بہت محبت ہے، ہم نے کہا تمہارا منہ چوٹ لے، اتنے نیک آدمی تو مل گئے ہو، آ جاؤ ذرا تھوڑا ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں۔ کہنے لگا مطلب کیا؟ میں نے کہا بھائی صحابی سے محبت کرنے والا بندہ مل جائے، لیکن میں نے کہا حضرت عمر سے مجھے محبت کیوں ہے؟ ان کا جواب بڑا عجیب تھا، کہنے لگا حضرت عمر کو غصہ بہت تھا۔ تو ہم نے کہا سمجھے نہیں تمہاری جاہلانہ بات، حضرت عمر کے غصے کا یہ عالم تھا۔ پھر میں نے کہا میں قصہ سناؤں حضرت عمر کے غصے کا؟ قصہ کوئی سنا؟ کہنے لگا قصہ نہیں آتے، سنا ہے کہ بہت غصے والے ہیں۔ ارے نادان آدمی، غصے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تلوار مانگی لے کے دار ارقم میں کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے چلے گئے، اپنی بہنوں سے جھگڑا کیا تھا، حضرت کعب نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک سورت کی چند آیتیں، سورت طٰہٰ کی آیتیں سنائی تھی، جس سے ان کا دل نرم ہوا تھا۔ حضرت ارقم کے گھر کے سامنے ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے۔ تصور کرو کہ کتنی مشکل سے یہ دین یہاں تک آیا۔ اس دین کی جتنی ناقدری آج کے دور میں مسلمان کر رہے ہیں، تصور ہی نہیں ہے کہ یہ دین آپ کے ذریعے سے آنے والی نسل کو ملے گا۔ اور یاد رکھیے جب تک دنیا میں دین چلتا رہے گا، ہم کہیں اللہ کسی اور کو لا کے دین کا کام کریں گے۔ یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ تفصیل کا وقت نہیں، اشارے کر رہا ہوں صرف۔ آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کیسے سدھرے گی؟ سنو، قرآن کہتا ہے ایک اصول ہے، اللہ سے رسول سے محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اہل ایمان ایک دوسرے کے یہ معافی آفت درگزر سے کریں گے، غصے برداشت کریں، دوسروں کے خلاف
متحد ہو. آپ پوچھتے ہو کہ مسلمانوں کی صفات کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک ہو کے کھڑے رہتے ہیں. کأنہ بنیان مرصوص. خود قرآن نے سب بہت تفصیل سے نقل کیا. ان سب چیزوں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے مجھے، میں اشارے کر کے آپ کا نقل کے دے رہا ہوں. اس لیے میرے بھائی یہ اشارے ہے لوگوں کے اٹھ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بھی اٹھنے کا ارادہ کر لیں. انہوں نے ارادہ کر لیا ہے لیکن چونکہ مجھے قابل کیا گیا ہے اس لیے دو چار میں بول رہا ہوں. حالانکہ آپ کا اشارہ ہے دو چار جو اٹھنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب بس کرو اٹھو، اشارہ ہوتا ہے. خیر آپ حضرات اللہ کو اچھا رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے میں غلط بول رہا ہوں مجھے ٹوکیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے تو بہت زیادہ امید کی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے پوری امید ہے انشاءاللہ نظام بدلے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام کی رونق ہمیشہ تب کھلی ہے اور کھلی ہے جب اسلام پر آفت سب سے بڑی سے بڑی آئی. جب دنیا نے سمجھا کہ اسلام ختم ہو گیا تب اللہ نے اسلام کی بقا کے فیصلے خود فرمائے. اور کوئی بڑی بات نہیں، آپ ہی میں سے کوئی پیدا ہوگا انشاءاللہ، آپ کی نسلوں میں کوئی پیدا ہوگا انشاءاللہ جو دین کے بڑے بڑے انقلاب برپا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے ڈرو نہیں. آپ یہ ڈر رہے کیا ہمارا لڑکا مولوی صاحب بن لے جائے کہیں، یہ بھی مسئلہ. اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا میں تو اپنے دم پہ ایک ساتھ مقصد کہنے لگے ہم نے اپنے دم پہ دنیا بنائی ہے، تو میں نے ان سے بس اتنا پوچھ لیا اور آخرت کس کے دم پہ ہے؟ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گیا ہم سے. میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی دنیا تم نے اس لیے اپنے دم پہ بنائی تاکہ کسی کی تم کو کوئی احسان نہ لینا پڑے، اسی لیے نا. اور آخرت یہ چھوٹے چھوٹے معصوموں کے ہاتھ پکڑیں گے، چچا کہاں جا رہے ہو؟ اور کیا بتائیں حالت خراب ہے. ٹینشن نہیں لو، ہم ہیں نا، آج ہی ہے میرے پاس. چلو چچا تم نمے ہو باہر بیٹھو، لے جائیں گے میں سے کوئی انشاءاللہ تمہیں. لیکن تم تو پین نچنیا کے ہو اور نچنیا تو کہیں اور جائے گا اگر نہیں سدھرا توبہ نہیں کیا اور تم کو نچنیا وہاں بھی اچھا لگ گیا تو تم نچنیا ہاتھ پکڑ لے گا، ان کے ساتھ تو نہیں جانے دیں گے، میرے ساتھ چلو. تو کہا جائے گا. اللہ معاف فرمائے. سارے نچنیوں کو اللہ دین کی توفیق دے اور سب کی بخشش فرمائے. سب کے لیے دعا کیا کرو. تم کو دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. یہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کا فلانا مر جاتا، مجھے بتاؤ فلانا مر جائے تو سب سدھر جائے گا؟ سدھر جائے گا؟ چلو ہم بھی اٹھا کے دعا کر لیتے. چھوڑو سب مستجاب الدعوات بزرگ ڈھونڈ کے دعا کرا دیں گے. چلو فلانے فلانے مر جائیں، سمجھ تو رہے ہو نا، تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھو جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگے دنیا میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تمہارے ذمہ بڑے بڑے کام دین کی دعوت لے کے حضرت کبیر اشرف مدنی صاحب دعوت برکاتہ تشریف لا آپ بیٹھے بیٹھ کے اٹھتے دکھیں گے، جتنے کھڑے ہو کے دکھیں گے. ایسا تو ہے نہیں کہ کھڑے ہو کے زیادہ دکھیں گے اور بیٹھ کے کم دکھیں گے. اور حضرت کا خیرات سے جو محبت اور مالیانہ تعلق ہے میں سمجھتا ہوں، اور حضرت کی برکت سے میں جیسے بول رہا ہوں مجھے برداشت کر رہا ہے، یہ بھی جانتا ہوں، ایسا تھوڑی کہ میں نہیں جانتا ہوں. اس لیے حضرت کا استقبال کریے. دیکھیے علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جتنا حضرت والا کو دیکھنا عبادت ہے اتنا ہی اپنے محلے کے امام کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اتنا ہی اپنے علاقے کے حفاظ اور علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سب سے بتائیں آگے بڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ باعتبار مسلمان ہونے ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ ہم مسلمان ہیں؟
دنیا میں ہمارا کوئی مقصد ہے؟ سوچا کبھی؟ سوچتے ہیں کبھی؟ باتیں ہوتی ہیں کبھی؟ بھائی اعتبار تاجر ہونے کا ہمارا مقصد ہے، باعتبار ہم طالب علم ہونے کا ہمارا مقصد ہے، باعتبار ملازم ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے، لیکن باعتبار مسلمان ہونے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ کبھی سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کبھی ہمارے گھر میں چرچے ہوتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ دین پورا سیکھ، دیکھیں دین دو طرح سے آپ کو سیکھنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک تو آپ کو دین سیکھنا ہے جس سے آپ کی زندگی گزرے، وہی دین آپ کو پوری دنیا کو سکھانا ہے۔ ایک دین کی تحقیق ہے جس کے لیے اللہ ہر دور میں علماء پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ٹینشن نہیں ہے یا آپ کی فکر نہیں ہے، ہر دور میں انشاءاللہ دین کے سمجھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب میں ایک آدھ سوال کر کے بعد آپ سے پوری کروں گا۔ مجھے آج یہ بتائیے کہ پورا کا پورا وہ دین جو اللہ نے رسول کو دیا تھا آج تک خیرآباد میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے۔ کس ڈاکٹر کی وجہ سے موجود ہے؟ کس انجینئر کی وجہ سے موجود ہے؟ کس سائنسدان کی وجہ سے موجود ہے؟ کس پالیٹیشین کی وجہ سے موجود ہے؟ صرف علماء کی وجہ سے موجود ہے الحمدللہ۔ اور قیامت تک یہ دین ایسے ہی رہے گا۔ ہندوستان کے بارے میں بزرگوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، وہ بھی ایک آدھ بات عرض کر دوں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ عالم نے بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں دین اس لیے مضبوط ہے، دین مضبوط ہے۔ دین کیوں مضبوط ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے علماء کا عوام سے رابطہ بڑا گہرا ہے، تعلقات بڑے گہرے، اور یہ سچائی ہے۔ جو سخت باتیں میں نے کہی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک یہ بھی سچائی ہے کہ عوام علماء سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیے، کوئی ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دے دے، دوا منگوا کے بھی دے دے، دوا لا کے آپ کے بستر پہ بھی رکھ دے، اور آپ دوا اٹھائیں اور چون لے پھر رکھ دے، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ بھیا دوا اٹھا کے چون کے کاہے رکھ دیے؟ کہ میرے گھر ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت ہے، دوا لا کے دے دے، پھر وہ دیکھ لیتے، چون لیتے، ڈاکٹر صاحب کی یاد آ جاتی، رکھ دیتے، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے بات آواز کی تھی چلتے چلاتے، بات میں کہتا ہوں کہ جب کسی صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابا کے لیے کوئی نیک کام کرے، گئے قرآن پاک کا بکسا خریدا یا پوری قرآن خریدی۔ لفظ خریدنا کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں، اس لیے میرے کو فتویٰ نہ دیجیے گا، بتا چکا ہوں اس کے لیے، مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ورنہ خریدنا جملہ مقبول تحریری، اس میں کوئی شک نہیں، بعض علماء نے حرام کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اب وہ قرآن کا ڈبہ اٹھا لایا اور کہا اٹھا کے مسجد میں، اب مرے ہیں ہمارے ابا، قرآن کا ڈبہ لائے ہیں ہم پڑھیں گے نہ، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مسجدوں میں قرآن کے انبار لگے، میرا بات مجھے پتا نہیں، مسجدوں میں قرآن کے انبار لگے، حالت یہ ہے کہ قرآن بالکل اوپر تک لگی پڑی ہے، اور مسئلہ یہ ہے ایک جگہ میں پہنچا تو میں نے امام صاحب سے کہا بہت زیادہ قرآن ہیں، کچھ ہدیہ کر دیجیے، کچھ تقسیم کر دیجیے، تو کہنے لگے مولانا صاحب سال دو سال بعد میں آتے ہیں تو چیک کرتے ہمارے ابا والی قرآن رکھی ہے کہ نہیں، یہ حال ہے قوم کا۔ تو میں نے کہا لپیٹ کے ان کی جیب میں رکھ دیجیے کہ گھر لے جائیں، کون پڑھے گا؟ مسجد میں رکھی قرآن ہے، گھر میں مسلمانوں کے تو قرآن میں ہے، الحمدللہ میں نہیں کہتا نہیں، آپ کا بہت ہے ماشاءاللہ، سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ 10 لوگ ہیں، 20 موبائل ہیں، 10 لوگ ہیں 2 قرآن ہیں، وہ بھی اپنا چھوڑ گئے، یا اپنا کو نکاح میں ملی تھی، کیونکہ قرآن کے سائے میں ودا کرتے ہیں، قرآن کے سائے میں ہم نے قصہ بہت جگہ سنایا، ہم کئی مرتبہ پھنسے، شادی ہو گئی، بدائی ہو گئی، لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی، ہنگامہ ہو گیا، لڑکی باہر نکالی گئی، قرآن گھر سے بجائی گئی، میں سمجھا کہ بھائی کوئی بڑی اہم بات پیش آئی ہے، اللہ خیر کرے، پھر قرآن لائی گئی تو مولوی صاحب ڈھونڈے جا رہے تھے، ہم بھی تو ہم کے دوست تھے، اس لیے ہم آگے نہیں گئے، تو ایک مولوی صاحب تھے وہ لائے گئے، ان سے کہا کہ صاحب قرآن لے لیجیے، پھر قرآن مولوی صاحب لے لی، پھر وہ رکھی گئی ابا کے ہاتھ میں، پھر ابا نے قرآن سر پر رکھی، بیٹی کی ایسے رکھی،
تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں اس پوری کہانی کا مطلب. کہنے لگے آپ لوگ مولانا کو نہیں جانتے, بیٹے کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے. تب میں سمجھا کہ سایہ اسے کہتے, ہم تو جان ہی نہیں پائے کہ سایہ کسے کہتے. اللہ معاف فرمائے. قرآن کا سایہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو اور سنو اور سمجھو. کچھ لوگ ذرا ضرورت سے زیادہ اوور ہو جاتے ہیں, اس تفصیل میں نہیں جاتا, وہ بالکل نہیں, اختلاف ختم کر چکا ہے. بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تم سچ بتاؤ. اگر آج اللہ تمہیں دنیا کی حکومت دے دے, صرف اتنے سوال کے جواب دے دے رہا ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مسلمانوں کی بھیڑ سے کہ تم یہ بتاؤ کہ دنیا والے اگر یہ پوچھیں کہ ہم کو کوئی کتاب دے دو جس سے ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, دھیان میں جھگڑے والی کتاب نہیں لینا کہ یہ ان کے یہاں ان کے یہاں ان کے یہاں ان کے, حالانکہ جھگڑا نہیں ہے وہ. آپ کی نہ سمجھیے کسے کہا جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیے, علاج کرانے کے 4 طریقے ہندوستان میں چلتے کہ نہیں چلتے؟ آیوروید چلتا ہے, ایلوپیتھ چلتا ہے, یونانی چلتا ہے, نہیں چلتا, ہومیو چلتا ہے, چلتا نہیں چلتا. اب ایلوپیتھ دوا کھانے والا ہومیوپیتھ والے کو برا رہا ہے, صحیح ہے چلتا ہے, صحیح ہے. آپ کیوں جھگڑوں میں پڑے ہو جب آپ کو شعور نہیں ہے؟ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ سچائی ہے, اسے مان لیجیے, دل کرے مان لیجیے, نہ دل کرے نہ مانیے, لیکن سچ یہی ہے. آپ کی بیٹھک نیتا جی کے ساتھ ہے, آپ کی بیٹھک خرافاتی جی کے ساتھ ہے, آپ کی بیٹھک تماشائی کے ساتھ ہے, آپ کی بیٹھک کسی اچھے عالم کے ساتھ ہے. نتیجہ ہے میرے سامنے. تو ایک صاحب کو کہنے لگے کہ یہ بتائیے ایسی کتاب دیجئے جس سے ہم اسلام کو سمجھیں. تو آپ سچ بتاؤ کون سی کتاب دی جائے گی؟ قرآن دی جائے گی, ہے نا. کیوں دی جائے گی؟ تاکہ وہ آدمی کیا سیکھے؟ اسلام سیکھے. اب پلٹ کے سوال ہم آپ سے کیے لیتے ہیں, کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قرآن پڑھ کے سیکھا؟ ساری دنیا قرآن سے اسلام سیکھے اور مسلمان کس سے اسلام سیکھے گا؟ یہی سچائی ہے. اس کا کیا رونا رہا ہے؟ اس لیے دعا کرو. الحمدللہ یہ ادارے چل رہے ہیں. ہم ایک بات آپ سے کہہ دیں, کوئی حافظ, کوئی عالم, کوئی مفتی آپ کو اچھا نہیں لگتا, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اچھا نہ لگے, ضروری نہیں سب کو اچھے لگے, نہیں ہوتا. لیکن اچھا نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی غیبت کرنے لگے. اچھا نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو الزام لگانے لگے. اچھا نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی برائی بیان کرنے لگے. جو آپ کو اچھا نہیں لگتا چپ چاپ کہہ دیجیے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ, ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ, ہم کو وہ اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم کو چندہ نہیں دیتے, ہم کو اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم کو سلام نہیں کرتے, ہم کو اچھے نہیں لگتے. آپ یہ بتائیے کل قیامت میں خدا نخواستہ اس عالم کی کسی ادا سے اللہ راضی ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور اللہ نے کہا انہی کے ساتھ چلے جائے, ایک سیٹ خالی تھی, تو کیا کہو گے؟ اللہ نے ان کے ساتھ تو نہیں جائیں گے, دنیا میں اچھے نہیں لگے تو پھر نہ جانا. کہاں جاؤ گے؟ کوئی نہیں جائے گا جہنم میں انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا, سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے انشاءاللہ. لیکن بس میرے بھائی, جو دین آج تک مکے سے چلا آج تک ایمان موجود ہے نہیں موجود, وہی قرآن موجود ہے نہیں موجود. قرآن کو بہت تفصیلات ذکر کرے گا, حضرت سے بہتر کون ذکر کرے گا؟ آپ کے سامنے انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, تو آپ کو ضرورت کیا ہے کچھ بولنے اور سننے کی؟ میں تو چند سب باتیں کہہ گیا, اگر بات ہے مجھے نہیں کہنی چاہیے, حضرت کا بیان ہوگا, خطاب ہوگا, اور آپ سماعت فرمائیں گے. خیرآباد والوں نے حضرت کا جتنا احترام کیا ہمارے ضلع میں, اس کے لیے ہم خیرآباد والوں کے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور خیرآباد والوں کی تعریف کئی چیزوں میں کرتے ہیں. دین کے بہت سے معاملات میں نے خیرآباد والوں کو سب سے آگے بڑھ کے آتے دیکھا. ہم تعریف کرتے ہیں. خیرآباد میں میزبانی اچھی ہے, مہمان نوازی اچھی ہے, یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں, بھلے بھی نیک ہیں. لیکن ایک بات پھر وہی تکنیک کی کہہ دوں کہ یہ اسلام آپ دبا کے بیٹھ جائیں گے, آگے نہیں بھیجیں گے, آگے نہیں جانا چاہیے اسلام. آپ خیرآباد سے دائیں بائیں کے کلومیٹر نکل کے دیکھیں کتنے برے حالات ہیں مسلمانوں کے. اس لیے یہ دین دبا کے نہ بیٹھے, آنے والی نسل کو دین دے کے جانا ہے انشاءاللہ. مال دیجئے, مکان دیجئے, فیکٹریاں دیجئے, کارخانے دیجئے, کاروبار دیجئے, خوب جم کے دیجئے, لیکن دین نہیں دیجئے.
اگر آپ اپنی نسل کو دین نہیں دے پائے، آپ اپنی نسل کو قرآن نہیں دے پائے، لیکن دیں گے تو تب جب خود پڑے ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں قسم کھا کے کوئی عام آدمی مجھے بتا دے کہ میں قرآن پڑھوں تو غلطی نہیں نکلے گی، کیونکہ معاف کرنا دن میں موبائل 100 بار پڑھا، محبوب کا میسج 100 بار صرف پڑھا، جب نہیں پڑھ پا رہے تو گھڑی کھول کے ایک بار دیکھ ہی لیتے کہاں اس نمبر سے آیا ہے، دیکھی دل کا سکون ہو گیا۔ کاش اتنا ہی سکون قرآن کھول کے ملنے لگے، اللہ کی قسم سے اللہ کو خیال آئے گا تو کچھ اور ہی محبت کس سے کرنی تھی؟ اللہ سے۔ کون ہے؟ سب سے کریے، ماں سے کریے، بیوی سے کریے، بچوں سے کریے، ماں باپ سے کریے، لیکن ان سب محبت سے چاہیے کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اداروں کی قدر کریے، علماء کی عزت کریے، دین کے کام کریے، والدین زندہ ہو تو خدمت کریے، جا چکے ہو دنیا سے ان کے لیے ایثار ثواب کریے، خود سے قرآن پڑھ کے ان کے لیے پڑھیے، سب سے جانیہ کے راستہ بنائیے، پڑوسی سے اچھا سلوک کریے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیے، بیواؤں کی خیریت پوچھیے، پریشان حالوں کی مدد کیجیے، اسپتالوں میں جا کے مریضوں کے لیے نہیں بیٹھے تو پورا علاج کرائیے، 10-20 روپے کی دوا دلا سکتے دلا دیجیے، کسی پریشان حال کو کبھی کوئی پھل کھلا دیجیے، کسی غریب کے گھر گوشت 100-200 گرام دے دیجیے، نیکی کے بے شمار کام کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کرنا چاہیے تو دل خوش کرنے کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی اللہ کی قسم ہے، یہی کر لیجیے۔ آخری درجے کی بات رسول نے کہی، تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ بے دردوں کی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تدعوانا الحمدللہ۔